अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही है पुरअसरार तैयारे को लेकर कि पुरअसरार तैयारे ने भांडा फोड़ दिया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत पकड़ी गई है। पुरअसरार तैयारे से शहबाज शरीफ की हुकूमत का क्या ताल्लुक है, अहम तरीन तफसीलात सामने आ रही हैं। ये पुरअसरार तैयारा किसका था? 9 घंटे तक ये पुरअसरार तैयारा पाकिस्तान के तैयारे के साथ क्यों खड़ा रहा और इस तैयारे के अंदर यानी पुरअसरार तैयारे के अंदर 9 घंटे तक क्या कुछ होता रहा, इस हवाले से अहम तरीन इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। मैं आगे चलकर आपको इस पुरअसरार तैयारे के हवाले से अहम तफसीलात बताने लगा हूं, लेकिन उससे पहले आपको 5 महीने पहले जो पाकिस्तान के अंदर हुआ उस हवाले से आपको जो हालात हैं या जो सूरत हाल है वो समझना बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, 5 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, यानी अमेरिका ने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा जो कि इमरान खान की हुकूमत थी, और उसके मुकाबले में ऐसे लोगों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया जो लोग पाकिस्तान की आवाम की नज़रों में करप्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को पिछले 30 साल लूटा, जिन्होंने पिछले 30 साल अमेरिका के साथ है और पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ है साजबाज करके पाकिस्तान के मफादात को और पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नाज़रीन किराम, आज जिन लोगों की पाकिस्तान के अंदर हुकूमत है, अवाम की नज़रों में ये लोग काबिल नफ़रत हैं, यानी अवाम इन्हें पसंद नहीं करती है। चुनाचे अगर आज पाकिस्तान के अंदर सर्वे करवाया जाए तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ लोगों में से 90% लोग इस हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे, और इसका इजहार नाज़रीन किराम पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ज़रिए से भी होता रहता है। और जब आप अवाम के अंदर जाते हैं, अवाम की राय लेते हैं, तो अवाम भी इसका इजहार करती है कि जो लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं ये पाकिस्तान के हुक्मरान बनने के हकदार नहीं हैं। ये अवाम की राय है। नाज़रीन किराम, अमेरिका ने जिन मुल्कों के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन किया है उन मुल्कों के अंदर तबाही ही तबाही आई है, उन मुल्कों के अंदर फसादात ही फसादात हुए हैं। अमेरिका ने 70 से ज़ायद मुल्कों में अब तक रजीम चेंज ऑपरेशन किया है, यानी वहां पर हुकूमतों का तख्ता उल्टा है। और सबसे ज़्यादा अमेरिका ने जिन मुल्कों में मदाखलत करके हुकूमतों का तख्ता उल्टा है वो मुल्क मुसलमान हैं। मैं आपको चंद एक बड़े मुसलमान मुल्कों की मिसाल देना चाहता हूं, जिससे आपको यह हकीकत समझने में आसानी होगी कि जिन मुल्कों में अमेरिका मुदाखलत करता है या जिन मुल्कों के अंदर अमेरिका रजीम चेंज ऑपरेशन करता है तो उससे नुकसानात क्या होते हैं। नाज़रीन किराम, आप मिस्र को जानते हैं। मिस्र मुसलमानों का एक बड़ा मुल्क है, तारीखी मुल्क है। मिस्र के अंदर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत थी। 2013 के अंदर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाता है, और मोहम्मद मुर्सी जो कि पहले मुंतखब अवामी सदर थे मिस्र के, जो इलेक्शन के ज़रिए से मुंतखब होकर आए थे, उनको तकरीबन 1 साल के बाद हुकूमत से हटा दिया जाता है और फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, यहाँ तक कि उनको जेल के अंदर मार भी दिया जाता है। मिस्र के अंदर 2013 से अब्दुल फत्ताह सीसी की हुकूमत है, जो कि वहाँ का एक डिक्टेटर है। मिस्र के लोग कहते हैं और मिस्र की अवाम ये मानती है कि मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उलटने में अमेरिका मुलव्वस है और अमेरिका ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया। नाज़रीन किराम, पिछले 10 सालों के अंदर मिस्र के अंदर जो तबाही आई है वो आज हर कोई जानता भी है, मानता भी है। तकरीबन 300 अरब डॉलर का कर्जा सिर्फ पिछले 10 सालों के अंदर लिया गया है। आज मिस्र के अंदर लोग रोटी खाने से मजबूर हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि रोटी ली जाए। अभी कल 2-3 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसमें बताया गया था कि मिस्र के अंदर सालाना 2 लाख से ज़ायद तलाक़ें हो रही हैं, क्योंकि जो खामंद होता है वो अपने घर को नहीं चला सकता है, जिसकी वजह से तलाक़ें दी जा रही हैं, और बहुत से मसाइल मिस्र के अंदर खड़े हो गए हैं। इसके अलावा आप इराक को जानते हैं। इराक मुसलमानों का एक बड़ा मुल्क है। अमेरिका ने 17 साल पहले वहां पर रजीम चेंज ऑपरेशन किया और सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और सद्दाम को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आज 17 साल गुजरने के बावजूद भी इराक पुरअमन नहीं हो सका है,
اور عراق کے اندر اس وقت بھی ایمرجنسی ہے بغداد کے اندر، اور پچھلے 3 ہفتوں سے لڑائی جھگڑے فسادات ہو رہے ہیں۔ امریکہ کی رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ صورتحال عراق کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آپ جو لیبیا ہے، لیبیا کو آپ جانتے ہیں، لیبیا مسلمانوں کا ایک بڑا ملک ہے، تیل سے مالا مال ملک ہے۔ وہاں بھی معمر قذافی کو گرا کر امریکہ نے رجیم چینج آپریشن کیا، اور آج لیبیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، امن نہیں آ سکا ہے۔ تو یہ 3 بڑے ملکوں کی میں نے مثال آپ کے سامنے دی ہے کہ جہاں پر رجیم چینج آپریشن ہوا اور اب وہاں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں۔ پاکستان کے اندر امریکہ نے اسی طرح سے رجیم چینج آپریشن کیا ہے۔ اگرچہ ناظرین کرام بہت سے لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں مانتے ہیں، جو عوام کو گمراہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن عوام کی اکثریت مانتی ہے رجیم چینج آپریشن کو۔ اس رجیم چینج آپریشن کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے اندر ہے، اگرچہ عراق، لیبیا اور مصر کی طرح تو نہیں ہوئے ابھی تک، لیکن بہرحال خطرناک بہت ہیں۔ مثلا پاکستان اپنے ان دیرینہ موقف سے پیچھے ہٹ رہا ہے جو موقف پاکستان کے بننے سے اب تک قائم ہے۔ مثلا ناظرین کرام، اسرائیل پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے 1948 کے اندر جب اسرائیل کی غیر قانونی ریاست بنی تھی، اس موقع پر انہوں نے ایک تاریخ ساز بیان دیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے اور پاکستان اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اور جب اسرائیل کے پہلے نام نہاد وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے قائد اعظم کو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے سے متعلق ٹیلی گرام بھیجا تھا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا جواب نہ دے کر اسرائیل کو کبھی تسلیم نہ کرنے کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ یہ ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت دنیا کے اندر امریکہ کے ذریعے سے اسرائیل بالادستی لینا چاہتا ہے، اور مختلف اسلامی ملک جو اسرائیل کو ابھی تک تسلیم نہیں کرتے ہیں، ان پر پریشر ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ چنانچہ پچھلے 2 سال کے اندر بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے، بحرین نے، مراکش نے، جسے موروکو کہا جاتا ہے، اور سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور کئی بڑے اسلامی ملک ہیں جن کو اسرائیل تسلیم کرنے پر پریشر ڈال رہا ہے، جس میں ملیشیا بھی ہے، جس میں انڈونیشیا بھی ہے، اور جس کے اندر سعودی عرب بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب سے پس پردہ تعلقات قائم ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اب ناظرین کرام بات کرتے ہیں اس پر اسرار طیارے کی۔ یہ ساری چیزیں سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں۔ خبر یہ ہے کہ 24 اگست کو پاکستان کے اس وقت جو موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، یہ قطر کے وزٹ پر جاتے ہیں، اور قطر کا انہوں نے دورہ کیا۔ جب یہ قطر پہنچتے ہیں، اسی دن اسرائیل کی موساد ایجنسی سے تعلق رکھنے والا ایک طیارہ وہ تل ابیب سے اڑتا ہے اور جارڈن آتا ہے، عمان آتا ہے جارڈن، اور پھر وہاں سے وہ پرواز بھرتا ہے، اڑان بھرتا ہے، اور وہ قطر آتا ہے۔ یعنی جس دن شہباز شریف کا طیارہ قطر میں لینڈ ہوتا ہے، اسی دن اسرائیل کا طیارہ، موساد ایجنسی کا طیارہ، وہ قطر آتا ہے، دوحہ آتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو اسرائیل کے صحافی ہیں، مشہور جو اسرائیل کے صحافی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس پر جو روشنی ہے وہ ڈالی ہے، اور بتایا ہے کہ کس طرح سے جو پاکستان کا طیارہ تھا اس کے ساتھ اسرائیل کا طیارہ کھڑا ہوا۔ مثلا سوشل میڈیا پر یہ آتی رہی ہیں کہ جو پاکستان کا طیارہ تھا J756، اس کے ساتھ جو اسرائیل کی موساد ایجنسی سے تعلق رکھنے والا طیارہ تھا جو N467AM ہے، یہ بالکل ایک ساتھ آ کر یہ 2 طیارے کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے ریٹائر جو جنرل ہیں امجد شعیب، انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، اور پاکستان کے دیگر جگہوں پر بھی بات ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو پر اسرار طیارہ ہے یہ اسرائیل کی موساد ایجنسی سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ 9 گھنٹے تک پاکستان کے طیارے کے ساتھ کھڑا رہا۔ یعنی پاکستان کا طیارہ اور وہ طیارہ جس میں شہباز شریف تھے اور ان کی کابینہ کے لوگ تھے، اور جو اسرائیل کا طیارہ تھا، یہ ساتھ ساتھ کھڑا رہا۔ ناظرین کرام، اب 9 گھنٹے تک اس پہ کیا ہوتا رہا، اس حوالے سے مبینہ طور پر جو باتیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ ممکنہ طور پر، یا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں شہباز شریف کی کسی اسرائیلی حکام سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب اس پر پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے
اس کا ایک بیان سامنے آیا اور یہ کہا کہ یہ بیس لیس بات ہے، بے بنیاد بات ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل کے کسی حکام سے ملاقات کی ہے۔ یہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا یہ بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے بھی یہ کوئی پہلی مرتبہ اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت تھی، اس موقع پر بھی یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل کا کوئی جہاز پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد آیا ہے، جس کا اس وقت کی حکومت نے انکار کیا تھا۔ اور پھر اسی طرح سے ایک خبر یہ بھی اڑائی گئی تھی کہ عمران خان کے مشیر زلفی بخاری وہ اسرائیل گئے تھے، لیکن وہ بعد میں اسرائیل کے اور برطانیہ کے اخبارات نے خبر چھاپی تھی، وہ بھی پاکستان کے اخبارات کو دیکھ کر، تو انہوں نے اس پر معافی مانگی تھی۔ اور یہ بات عمران خان ایک انٹرویو میں بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے بار بار پریشرائز کیا گیا کہ میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں، لیکن میں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ موقف نہیں ہے۔ یہ عمران خان انٹرویو میں بار بار کر چکے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ابراہیم اکارڈ کا مرکزی کردار تھا، جس نے مختلف اسلامی ملکوں کے ساتھ اسرائیل کی دوستی کروائی، اس نے عمران خان کو واشنگٹن بلایا اور بڑی آفر کی اور کہا کہ اگر تم اسرائیل کو تسلیم کرو گے تو پاکستان کے اوپر ڈالروں کی بارش کر دی جائے گی، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا۔ چنانچہ عمران خان کے دور میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات پاکستان کے قائم نہ ہو سکے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو کچھ پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ خورشید قصوری کا نام آپ نے سن رکھا ہے، جو مشرف کے زمانے میں وزیر خارجہ تھے۔ ان کی استنبول کے اندر اسرائیل کے حکام سے ملاقات ہوئی تھی، یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور اسے پیچھے آپ چلے جائیں، بے نظیر کے زمانے میں 90 کی دہائی میں بے نظیر کی امریکہ کے اندر جب امریکہ کے دورے پر تھیں، اس وقت اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ یہ میڈیا پر رپورٹ ہو چکی ہیں، خود اسرائیلی اخبارات میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ نواز شریف کا زمانہ 1997 کا، اس وقت اسرائیل کے لیے باقاعدہ وفد پاکستان سے پہلی مرتبہ اعلانیہ گیا تھا، جس کے اندر اجمل قادری نامی جو جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے شخص ہیں، وہ بھی گئے تھے۔ اور جو سرتاج عزیز ہیں غالباً، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نواز شریف کے زمانے میں ان کے اسرائیل کے ساتھ رابطے رہے ہیں، تعلقات قائم ہوتے رہے ہیں۔ تو ماضی کے اندر بھی پاکستان اور اسرائیل کے درمیان رابطوں کی خبریں آتی رہیں، اور عمران خان کے دور میں بھی اور اب بھی۔ اب ناظرین کرام، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پاکستان کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور ہم پاکستان سے تعلقات رکھیں۔ اور پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو لابنگ کرتے ہیں۔ ماضی کے اندر بھی یہ بڑی میڈیا پر اس پر کچھ لوگوں نے آوازیں اٹھائی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو اپنے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف سے پیچھے ہٹے گا۔ صرف یہی نہیں، پاکستان کو بالخصوص مقبوضہ کشمیر پر جو رائے ہے اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ بنیادی جو پاکستان کا موقف ہے، جو فلسطین پر موقف ہے، وہی کشمیر پر ہے۔ تو فلسطین کے موقف سے پیچھے ہٹنا گویا کہ کشمیر سے پیچھے ہٹنا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل چاہتا ہے، اور اسرائیل عالمی حکومت چاہتا ہے، اور اس کے نقصانات پاکستان کو بے شمار۔ قبلہ اول سے پاکستان پیچھے ہٹے گا، وہاں تھرڈ ٹیمپل بنے گا، وہاں مسجد اقصی کو گرایا جائے گا، اور بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ اس لیے ناظرین کرام، اب جو موجودہ حکومت ہے، اس کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اگرچہ یہ ڈینائی کر رہے ہیں جس طرح سے ماضی میں ڈینائی ہوتا رہا، لیکن وقت کے ساتھ جھوٹ زیادہ دیر چھپتا نہیں ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی عوام کو اس حوالے سے خبردار رہنا ہوگا، اور اپنے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے موقف سے کسی کو بھی پیچھے ہٹنا نہیں ہوگا، ورنہ یاد رکھیں اس کے نقصانات بڑے سنگین ہوں گے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی کے نام سے، اسے فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔